बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के घर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं, आबाद हैं, हंसते मुस्कुराते खेलते खिलखिलाते बच्चों के साथ और बुज़ुर्गों के साथ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब वीडियो का टाइटल है मेरे कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। तो जनाब कौकब चचा देखें कौन सी कहानियाँ डाल रहे हैं, चले आएँ चल के देखते हैं कौकब चचा को और फिर इसके ऊपर देते हैं अपना रिएक्शन। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, तमाम औलिया की ऊंची। एक माना तो ये कि सहाबा के बाद जो है उनको औलिया कहा जाता है, वो मुराद हैं, कुछ ये तफसीर करते हैं। मगर गौस पाक फरमाते हैं कुल्ले वली अल्लाह, तो मैं तो सारे वलियों को मानता हूँ। तो अब मैंने इस पे आपको बताया हुआ, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों की गर्दन पर गौस पाक का कदम है, बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। जनाबे हजरत गौसे सकलैन का ये कलाम कदमी आजी अला रकबत कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दनों पर है। और इसी को मेरे सैयदी आला हजरत सैयदी अहमद रजा फाज़िल बरेलवी वो फरमाते हैं, सरबला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंची ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। हम कहते हैं हम गौस पाक के गली के जनाब वली तो है नहीं कि हम कहें कि आपका कदम हमारी गर्दनों पर। हम तो कहते हैं या गौसे सकलैन, ए गौसे आजम, आप अगर निस्बतों में हम आजिज़ी का ये अंदाज इख्तियार करते हैं, आपकी गली के कुत्ते से भी निस्बत हो जाए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। तमाम सूफिया के सलास के इमाम मेरे शेख और मेरे मुर्शिद गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनका कदम सब वलियों की गर्दन पर, और गौसुल आज़म की गर्दन पर हुसैन का कदम, गौसुल आज़म की गर्दन पर हसन मुज्तबा का कदम, गौसुल आज़म की गर्दन पर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का कदम, हुजूर गौसुल आज़म की गर्दन और सर पर मौला अली शेर खुदा का कदम, और उनके सर अनवर पर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा का कदम। मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक, जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दें, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया। उन्होंने नहीं कहीं कहा, ये कसीदा गौसिया है ही झूठ है, तो उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पाँव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला है ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पाँव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है? अस्तगफिरुल्लाह। तो बोले ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूँ। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है, वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है और क़यामत तक के लिए महफूज सिर्फ अल्लाह की किताब है। किसी बुजुर्ग की तालीमात भी महफूज नहीं है। इतने झूठ बुजुर्गों के ऊपर बांधे गए हैं। इसीलिए कुरान पाक में कई जगह है कि बुजुर्ग क़यामत वाले दिन खुद अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। 2.25 अरब ईसाई कह रहे हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत ईसा इन लोगों के दुश्मन बनेंगे कि नहीं? क्योंकि हजरत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहीं ये तालीमात नहीं कि आपको अलमदद या गौसे आज़म दस्तगीर शैयन लिल्लाह, कहीं उनकी तालीमात नहीं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुश्मन बनेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कहीं तालीमात नहीं है कि तुम मुझे या अली मदद कह के पुकारो। उनकी तालीमात यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، وہی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر کوئی ہے تو آئیں، لائیں، ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی۔ انسان تو اتنا کس پرسی کے عالم میں۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے ہیں سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلز میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو سر یہ تو بزرگ ہیں نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا، پھوک مار کے۔ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگا؟ وہ سب اللہ کے بندوں گیم چلائی ہوئی ہے۔ اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کریں۔ دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے۔ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے، لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے۔ گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ۔ اللہ اکبر۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے۔ اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے، وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا، ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ، جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں۔ گھر اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو وہ نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لگوایا اور لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد۔ مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین۔ آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے، اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ آپ سے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے، ھذا من فضل ربی، اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے، سب اللہ دینے والا ہے۔ آپ کو بتاؤں کیا ذات ہے؟ دیکھو، ان کو مشابہت ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے۔ امام حسن کو مشابہت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، پھر گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے ہیں، لیکن دو خاص طور پہ، ایک تو حضرت اسماعیل اور ایک تو حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کا حال یہ، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، حضرت یوسف کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے، کوئی پشت تو ایسی نہیں جس میں نبی موجود نہ ہو، جس میں رسول موجود نہ ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اولاد یعقوب یعنی انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت یوسف انبیاء بنی اسرائیل سے، حضرت داؤد انبیاء بنی اسرائیل سے، اسی طرح نیچے نیچے آتے چلے جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء بنی اسرائیل سے۔ لیکن جب حضرت اسحاق کی اولاد میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد نبی ہو رہے تھے، تو اس وقت جناب اسماعیل کا نسب چل تو رہا تھا لیکن خاموش تھا، کہیں نظر نہیں آ رہی تھی نبوت، رسالت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن قدرت نے ایسا کرم کیا کہ جناب اسحاق کی اولاد میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ انبیاء و رسول بھیجے، انبیاء و رسول بھیجے، لیکن اولاد اسماعیل میں سلسلہ خاموش ہے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی ایسا پیدا ہوا کہ وہ سارے مل کر بھی ان کے برابر نہ ہو سکے، اور اولاد اسماعیل اللہ اکبر پھر فخر کرنے لگی، ناز کرنے لگی، کیونکہ جناب اسحاق کی اولاد میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یوسف ہے اور بہت سارے پیغمبر ہیں، لیکن ایک پیغمبر اولاد اسماعیل میں محمد الرسول اللہ کے آگے سب ان کے پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں۔ اور اس طرح ایک نے حضرت اسماعیل کا نام قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ کر دیا۔ یہ ہے ایک قصہ، ایک واقعہ جو آپ جانتے ہیں۔ حضور کے بھی دو بیٹے ہیں، حضور کے بھی دو بیٹے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ لیکن جب سلسلہ چلا امام حسین سے، امام حسین کے بعد امامت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امامت امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بعد امامت حضرت امام جعفر، ان کے بعد موسیٰ کاظم، ان کے بعد علی رضا، اور اس کے بعد امام حسن عسکری تک سلسلہ آتا ہے۔ امام حسن کے یہاں خاموشی ہے، خاموشی ہے، وہاں امامت نظر نہیں آتی۔ حضرت امام حسین کے بعد امامت حسن عسکری تک امام حسین کے خاندان میں نظر آتی ہے، ان کی نسل میں۔ لیکن قدرت نے حسن عسکری کے بعد امام حسن کی اولاد میں ایک ایسا بندہ پیدا کیا جس کو دنیا غوث العظم دستگیر کہتی ہے۔ اس ایک نے پیدا ہو کر کے سارے ولیوں کی سرداری کو حاصل کر لیا، اور ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی وجہ تو ہے میرے غوث فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ولیوں میں وہ مرتبہ دیا ہے جو میرے نانا سید الانبیاء کو اللہ نے نبیوں میں مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت شیخ مغربی کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ شیخ مغربی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ان کو لوگ غوث العظم کو شیخ مشرق کہتے ہیں، ان کو شیخ مغرب کہتے ہیں۔ جب میرے غوث نے کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت شیخ مغربی مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر، بل علی عینی و راسی، میری آنکھوں پر اور میرے سر پر۔ تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ بات جو ہے وہ بغیر موقع کے آپ کہہ رہے ہیں، فرمایا تمہیں نہیں پتا، وہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو میں نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھا، تو میں نے کیا دیکھا، زمین کے اوپر جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ پھر اس کے بعد میں نے قبروں میں جھانک کر کے دیکھا تو قبروں میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ پھر میں نے ماں کے شکم کی طرف توجہ کی تو ماں کے شکم میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ پھر میں نے عالم ارواح کی طرف توجہ کی، عالم ارواح میں جتنے ولی تھے سب نے گردن جھکا دی۔ میں نے دیکھا زمین والے جھک رہے ہیں، قبر والے جھک رہے ہیں، ماں کے پیٹ میں جھک رہے ہیں، عالم ارواح میں جھک رہے ہیں، تو میں نے بھی اپنی گردن جھکا دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، ذکر شہادت امام حسن۔ حسن کے ایک بیٹے کی یہ شان ہے تو مولا حسن کی کیا شان۔ اسی لیے جب حافظ صاحب نے کہا کہ کچھ لکھیں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں،
انہوں نے کہا لکھیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے کہا چل میرا خامہ, اور خامہ چلنے. پھر ہم نے کہا کہ بغیر غوث پاک کا نام لیے مولا حسن کی منقبت پوری کیسے ہوگی. یہ کہہ دیا جو غوث ہے میرا وہ بھی بیٹا ہے حسن کا, یوں شاندار باپ ہے مولا حسن کی بات, مولا حسن کی ذات. وہ کیسا باپ ہے؟ جس کا بیٹا حضرت غوث الاعظم ہے. اور سارے ولی دیکھ رہے ہیں حضرت امام باقر کے پاس ایک لیمیٹڈ وقت تک کے امامت اور غوثیت کبریٰ رہی. امامت تو امامت ہے, وہ کبھی چھینی نہیں جاتی, لیکن غوثیت کبریٰ کا تاج ایک پیریڈ تک امام جعفر کے پاس بھی, امام موسیٰ کاظم کے پاس بھی, امام علی رضا کے پاس بھی, حتیٰ کہ امام حسن عسکری کے پاس بھی ایک لیمیٹڈ متعینہ مدت تک غوثیت کبریٰ رہی. ان کے وصال سے لے کر آج تک, اور آج سے لے کر امام مہدی کے ظہور تک, امام حسن کے بیٹے کے پاس غوثیت کبریٰ کا تاج رہے گا. اتنی لمبی مدت آپ بتائیں ہے کسی کے پاس؟ حالانکہ وہ سب افضل و اعلیٰ ہیں, سب سردار ہیں, سب آقا ہیں, سب مولا ہیں. کمپیئر نہیں کر رہا ہوں, تقابل نہیں, لیکن یہ امام حسن کی ذات ہے جن کی اولاد میں اللہ نے ولیوں کا سردار پیدا کیا. وہ بھی امام حسین کی دعا کی برکت ہے. جی تو جناب آپ نے دیکھ لیا. اگر تو پیارے ساتھیوں ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے, ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اور اگر آپ میرے کوئی نئے جوائن کیا ہے کسی بہن بھائی نے, تو جناب میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو لگتی ہے تو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. اچھا پیارے ساتھیوں, بات یہ ہے کہ اسلام بہت پیارا مذہب ہے, بہت پیارا مذہب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی ہڈن چیز نہیں ہے. قرآن پاک آپ کے سامنے ہے, نبی پاک کے بتائے ہوئے احکام آپ کے سامنے ہیں, ہم سب نے صرف اس پہ چلنا ہے. اب جو پیاری ہستیاں گزر چکی ہیں جیسے غوث پاک ہیں, داتا صاحب ہیں, یہ بہت پیاری ہستیاں ہیں. انہوں نے بہت یعنی کہ بہت پہنچی ہوئی اور بہت مانی تانی ہستیاں ہیں. میں ان کے وجود سے قطعاً انکار نہیں کرتی اور نہ ہی میں کسی کے خلاف بولتی ہوں. میں کسی کے خلاف نہیں بولتی, ہاں لیکن ان پیاری ہستیوں کے ساتھ جو ایسی چیزیں جوڑ دی گئی ہیں جو بالکل جن کا وجود ہی نہیں ہے, میں اس چیز کے خلاف ہوں. میں صرف اس چیز کے لیے آپ کو کہتی ہوں کہ کسی بھی بات پر بلیو کرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے طور پر اس چیز کو اچھی طرح چھان بین کر لیا کریں کہ whether it is right or it is wrong. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کسی غلط سائٹ پر جانے کی بجائے جو بھی صحیح ہے آپ اس کی طرف جائیں. تو پیارے ساتھیوں, اگر آپ کو میری باتوں میں کوئی بات ایسی لگی ہو کہ مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یا وہ بات کسی بھی قسم کی آپ کو غلط لگی ہو, تو میں معذرت چاہتی ہوں, کیونکہ میں کسی کے بھی خلاف نہیں ہوں. میں یہ پہلی ویڈیو سے لے کر آج تک کی ویڈیو میں یہ کہتی آئی ہوں کہ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. ہاں البتہ صرف یہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں اب وہ دور ہے کہ ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے اور آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں, اس چیز کی سرچ کر کے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. خیر ساتھیوں, چلیں آج کے لیے دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کے گھروں کو آباد رکھے, شاد رکھے, ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں, کھلتے کھلاتے رہیں, اور جناب اسی طرح سے اچھے کام کرتے رہیں. بے شک ایک نیکی کا کام ہو, بے شک بہت معمولی سا نیکی کا کام ہو, اور ایسا نیکی کا کام ہو جسے آپ کو خود کو بھی نہ پتہ ہو, آپ کی ذات سے اتنا لوگوں کو فائدہ ہو کہ آپ کو خود بھی اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ آپ کتنے فائدہ مند ہیں لوگوں کے لیے. لیکن اللہ پاک کی نظر میں آپ کے اللہ پاک نیکیوں کو قبول کرے, منظور کرے. ٹھیک ہے جناب, اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.